बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हॉलनुमा कमरे में वो खौफजदा खड़ी थी और दीवारों से लग के निस्फ दर्जन अफराद हाथों में राइफलें लिए खड़े थे। उस खूबसूरत लड़की के दोनों बाजू ऊपर को उठे हुए दो तनुमंद अफराद की गिरफ्त में थे। लड़की के सामने कीमती 3 पीस सूट में मलबूस वर्जिशी जिस्म का मालिक चंगेज खड़ा था। वो फितरत के लिहाज से तारीख में मशहूर खून की होली खेलने वाला चंगेज खान से बढ़ के था। बेपनाह दौलत और असर का मालिक चंगेज खूबसूरत औरतों का व्यापारी होने के अलावा किराए का कातिल भी था। उसने दर्जनों किराए के कातिल पाल रखे थे। उसके गाहकों में जागीरदार, इदारों के क्रिप्ट आला अफसरान और बाज़ ज्यादा असरसू वाले भी शामिल थे। उसके यहाँ अयाशी की फीस हजारों नहीं बल्कि लाखों में थी। आम अफराद का उस इमारत में आना दूर की बात, इमारत के करीब से गुजरना भी नामुमकिन था। उसके ताल्लुकात और असर रसू का ये आलम था कि अमरा और असर रसू के हामिल अफराद घरों में होने वाली अहम तकरीब का वो मेहमान भी होता था। उसके पास सब कुछ था मगर एक चीज की कमी थी जिसकी खबर सिवाय उसके और उसके जाती मुआलज पे ताब के अलावा किसी को ना थी। चंगेज नामुकम्मल था। वो देखने में काफी हेल्दी था मगर अज़दवाजी मामलात में फितरी ख्वाहिशात से महरूम था। दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है मगर बास मामलात में इंसान कुदरत के सामने मजबूर हो जाता है। उसने अपने इलाज पे हजारों नहीं बल्कि लाखों खर्च किए मगर बड़े बड़े डॉक्टर्स और हकीम भी कुछ न कर सके। आखिर थक हार के उसने एक हिंदू जादूगर पे ताब से राब्ता किया। प्रताप ने उसका हल ये बताया कि हर माह चांद की पहली तारीख को वो मासूम बच्चों के खून से नहाए। जो ही वो 100 बच्चों के खून से नहा लेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस वक्त हॉल के ऐन वस्त में चूल्हे पे तेल की एक बड़ी कड़ाही तरी थी जिसमें तेल खोल रहा था। चूल्हे में अंगारे दहक रहे थे। हॉल की दीवार के साथ 12 खूबसूरत लड़कियां खौफजदा खड़ी थी। चंगेज की गुंजीली आवाज हॉल में गूंजी। यहाँ से फरार की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की मगर उस लड़की ने आज ये रस्म तोड़ डाली। शाजिया ने न सिर्फ फरार होने की कोशिश की बल्कि थोड़ी सी कामयाब भी रही। ये पहली राहदारी के गार्ड की नाअहली से फरार होकर दूसरी राहदारी में जा पहुंची जहाँ के गार्ड ने इसे पकड़ा। इस नाअहल गार्ड को लाओ ताकि सबके सामने उसकी नाअहली की सजा उसे दी जाए ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। 2 गार्ड एक उधेर उम्र शख्स को घसीटते हुए हॉल में लाए। उसके हाथ पांव मजबूत रस्सी से बंधे थे। मुझे मुआफ कर दो बॉस, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वो खौफजदा लहजे में चिल्ला चिल्ला के मुआफी मांगने लगा। हमारी किताब में मुआफी नाम का कोई लफ्ज नहीं। इस नाअहल को तेल की कड़ाही में डाल दो। चंगेज गुस्से से बोला। गार्ड्स उसे घसीटते हुए तेल की कड़ाही तक जा पहुंचे। उसके हाथों ऐसे मजबूती से बंधे थे कि वो मामूली हरकत करने से भी कासिर था। दोनों गार्ड्स ने उसे उठाया और बुलंद करके कड़ाही में डाल के कई कदम पीछे हट गए। तेल की बड़ी कड़ाही में जैसे ही गार्ड गिरा तो गर्म तेल की बुलंद चिड़चिड़ाहट सुनाई दी। उसके साथ ही वो गार्ड आखिरी बार कुर्बनाक अंदाज में चिल्लाया। इंसानी गोश्त के जलने की बू पूरे हॉल में फैल गई। हॉल में कहराम सा मचा। सब लड़कियां खौफजदा वो मंजर देखने में मसरूफ थी। खामोश हो जाओ वरना सब कुछ कड़ाही में डाल दूंगा। चंगेज की आवाज में दरिंदगी थी। शाजिया, अब तुम्हारी बारी है मगर तुम्हारी मौत इससे भी ज्यादा भयानक होगी। वो शाम की फंकार में शाजिया से मुखातिब हुआ। इंसानी कुत्तू को बुलाओ, चंगेज ने हुक्म दिया। उसके साथ ही हॉल के दरवाजे से 4 दियो हेकल अफराद अंदर दाखिल हुए। उनके जिस्म पे सिर्फ अंडरवे मौजूद थे। चेहरा समेत उनका पूरा जिस्म काला स्याह था। शक्लो सूरत से वो अफ्रीकी लग रहे थे। सुनो, इसे ऐसे उधेर के खाओ जैसे शिकारी कुत्ते हिरन को खाते हैं। चंगेज का हुक्म सुनते ही वो चारों शाजिया की तरफ बढ़ने लगे। शाजिया चीखती चिल्लाती दरवाजे की तरफ भागी मगर इंसानुमा दरिंदों ने उसे पकड़ा। उस हॉल में दरिंदगी अपने अरूज पे पहुंच चुकी थी। उन्होंने लड़की के जिस्म को कुत्तू के तरह उधेर के रख दिया। शाजिया तकलीफ से चीख रही थी। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था। जिस्म के हर हिस्से से गोश्त नोचा जा रहा था। शाजिया की चीखें अजियतनाक थी। तमाशा देखने वाली लड़कियों की अक्सरियत ये दरिंदगी देखते ही बेहोश हो चुकी थी। वो चारों अफ्रीकी आदम हूर थे। चंगेज अपने दुश्मनों को उनके आगे डाल के वो मंजर देख के लुत्फ अंदोज होता था।
कुछ देर के बाद शाजिया की होंचका लाश उधरी हुई फर्श पे पड़ी थी और अफ्रीकी बदसूर उसका गोश्त खाने में मसरूफ थे। वो चारों एक रेस्टोरेंट में बैठे बेफिक्री से कहकहा लगा रहे थे। वकास उर्फ विक्की, खालिद, शहरयार और सजाद, उन चारों का ताल्लुक अमीर घरानों से था। विक्की का बाप चौधरी अमजद सियासतदान था, जबकि खालिद का बाप दिलावर अपने इलाके के थाने का SHO था। दिलावर एक राशि पुलिस अफसर था। शहरयार और सजाद के बाप स्मगलर होने के साथ साथ गारमेंट्स फैक्ट्रियों और कारों के शोरूम के मालिक थे। गलत सराय की दौलत की फरावानी की वजह से चारों दोस्त गलत रास्तों पे चल पड़े थे। यार बहुत दिन से कोई शिकार नहीं खेला, विक्की बोला। चंगेज के ठिकाने पे हर हफ्ता तो अयाशी तू करता है, खालिद हंसा। यार खौफजदा हिरनियों का शिकार करने का अलग ही मजा है, विक्की ने कहा। यार पिछली बार की शाजिया भी बड़ी खूबसूरत थी, जैसे हमने गोल्डन टाउन के इलाके से उठाया था। वो रोई चीही चिल्लाई, बड़े वास्ते दिए, मगर तुमने उसे नहीं छोड़ा और आखिर में चंगेज के हवाले कर दिया, सजाद हंसते हुए बोला। चलो आज फिर शिकार के लिए चलते हैं, विक्की हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। वो चारों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। बाहर विक्की की ब्लैक होंडा कार खड़ी थी। वो चारों उसमें बैठ गए। यार इस बार भी कोई जबरदस्त चीज उठानी है, सजाद ने गाड़ी चलाते हुए कहा। वो सड़कों पे घूमते रहे मगर उन्हें कोई काबिल जिक्र लड़की नजर न आई। सजाद ने गाड़ी एक पसमानदा इलाके की तरफ जाने वाली सड़क में मोड़ी। ये कहाँ जा रहे हो, विक्की बेजारी से बोला। यार मिडिल क्लास लड़कियां एक तो बड़ी खूबसूरत होती हैं, दूसरा ये कि रो धो के चुप हो जाती हैं, सजाद कहकहा लगाते हुए बोला। इस वक्त उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पे दौड़ रही थी। अरे वो देखो, सामने बाइक पे खालिद चिल्लाया। बाइक पे एक 17-18 साल की खूबसूरत लड़की बैठी थी। बाइक एक स्मार्ट लड़का चला रहा था। लड़की बाइक वाले की कौन होगी, खालिद बड़बड़ाया। इन्हें कवर करो, ये वक्त फजूल बातों का नहीं, सड़क भी इस वक्त सुनसान है, विक्की बोला। सजाद ने गाड़ी की रफ्तार तेज करके अचानक बाइक के आगे रोकी। नौजवान ने अचानक सामने वाली होंडा कार को देख के बाइक रोकी। वो चारों रिवाल्वर हाथों में लेके उतरे और उस लड़के और लड़की के गिर्द घेरा डाल दिया। क्या तकलीफ है? उनके हाथों में रिवाल्वर होने के बावजूद लड़का बेखौफी से बोला। हमारी तकलीफ तुम दूर नहीं कर सकते। ये कहते हुए विक्की ने अपने रिवाल्वर का दस्ता जोर से नौजवान के सर पे मारा तो नौजवान लहरा के गिरा और बेहोश हो गया। लड़की ने भाई को गिरता देख के चीखना शुरू किया। खालिद आगे बढ़ा और उस लड़की को दबोच के क्लोरोफार्म में भेगा रुमाल उसके मुंह पे रखा। लड़की बेहोश होकर उसके बाजू में झूली। जल्दी करो, हरी अप, ये ना हो कि कोई आ जाए, खालिद ने कहा। उन्होंने लड़की को गाड़ी की पिछली सीट पे लटाया और गाड़ी में सवार हो गए। उनकी गाड़ी की रफ्तार खासी तेज थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद उनकी गाड़ी एक पोश इलाके में दाखिल हो गई। सजाद ने गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के गेट की तरफ रोकी और हॉर्न बजाया। चौकीदार ने खिड़की से झांक के देखा और गेट खोल दिया। सजाद के वालिद का ये बंगला अक्सर खाली रहता था। यहाँ सिर्फ एक चौकीदार होता था। हाँ, तुम बाहर रहना और ख्याल रखना अंदर कोई ना आए, सजाद ने चौकीदार को हिदायत की और गाड़ी से लड़की को निकाल के कंधे पे लाद के चारों चलते हुए एक कुशादा बेडरूम में जा पहुंचे। सजाद ने लड़की को बेड पे फेंका और कमरे में लगी अलमारी से शराब की बोतल निकाल ली। खालिद गिलास और बर्फ फ्रिज से निकाल लाया। वो चारों सोफे पे बैठ के शराब पीने लगे। तकरीबन एक घंटे में उनका नशा गहरा होने लगा। इस वक्त तक वो अच्छे खासे नशे में आ चुके थे। लड़की को होश में आता देख के वो लड़की की तरफ लिपके। प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। लड़की गिड़गिड़ाई मगर उनके कान पे जूं तक ना रेंगी। उन्होंने लड़की को दबोचा। उनका शैतानी खेल उस वक्त तक जारी रहा जब तक लड़की बेहोश ना हो गई। उसके बाद उन्होंने लड़की को दोबारा गाड़ी में डाला। अब गाड़ी का रुख चंगेज के ठिकाने की तरफ था। तकरीबन एक घंटा बाद वो चंगेज की किलानुमा इमारत के बाहर मौजूद थे। चंगेज को इतला करो कि चौधरी अमजद का बेटा विक्की आया है, उसके लिए तोहफा लाया है। विक्की ने गेट पे मौजूद लंबे कद वाले गार्ड से कहा। गार्ड ने इंटरकॉम पे राब्ता किया और उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। सजाद ने गाड़ी इमारत के अंदर ले जाके पोर्च में खड़ी गाड़ियों के पास रोकी। यहाँ भी 2 अफराद जदीद तर्ज की राइफलें लिए खड़े थे। सजाद ने विक्की के इशारे पे लड़की को कंधे पे डाला। अब वो तीनों आगे पीछे चल रहे थे। वो एक खूबसूरत कॉरिडोर से गुजरे। शीशे के खूबसूरत दरवाजे के सामने घनी दाढ़ी वाला एक गार्ड क्लांचकोफ लिए खड़ा था। चंगेज के लिए तोहफा लाए हैं। आई एम विक्की, सन ऑफ चौधरी अमजद। विक्की के वजाहत से तारुफ करवाने पे गार्ड दरवाजा खोल के अंदर चला गया। जाते जाते उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया। उसकी वापसी 2 मिनट बाद हुई। अंदर आ जाएं। उसने रास्ता दिया। ये भी एक राहदारी थी। कालीन बिछा हुआ था। चंद कदम आगे एक दरमियाने कद का आदमी हाथ में राइफल उठाए खड़ा था। उसने चारों की बारी बारी तलाशी ली। उनके रिवाल्वर और मोबाइल फोन निकाल के अपने पास रखे। ये आप लोगों को वापस ही पे मिलेंगे, वो बोला। वो चारों आगे बढ़े।
خالد بولا، یہاں آنے والا شخص چاہے کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اسی قسم کی چیکنگ سے گزرتا ہے۔ یہاں عورتوں کے کاروبار کے علاوہ ٹارگٹ کلر بھی دستیاب ہیں۔ اپنے کسی بھی دشمن کو مروانا ہو، بھاری رقم دے کے بے فکر ہو جاؤ، چنگیز تمہارے دشمن کو تڑپا تڑپا کے مار دے گا۔ وکی نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ایک ہولنما کمرے میں پہنچے۔ وکی کے دستک دینے پہ دروازہ ایک خوبصورت لڑکی نے کھولا۔ اندر آئیے۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ لڑکی کے اشارے پہ سجاد نے بے ہوش لڑکی کو کمرے میں موجود بیڈ پہ لٹایا۔ چنگیز کہاں ہے؟ وکی نے پوچھا۔ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، باس غسل کر رہے ہیں، لڑکی بولی تو وکی حیرت سے اسے تکنے لگا۔ کیوں چاند کی پہلی سے پہلے وہ غسل نہیں کرتے کیا؟ وکی نے پوچھا۔ وہ آ جائیں تو آپ خود ہی پوچھ لینا۔ ہولنما کمرے کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں چنگیز انڈروے پہنے کھڑا تھا۔ چھت کے کڑے سے ایک 6 سالہ بچہ الٹا لٹک رہا تھا، جس کی گردن سے بہنے والا خون نیچے کھڑے چنگیز کے سر پہ گر رہا تھا۔ خون اس کے سر سے ہوتا ہوا اس کے جسم پہ بہہ رہا تھا۔ چنگیز کا جسم بچے کے خون سے بھیگتا جا رہا تھا۔ ایک طرف پرتاپ آلتی پالتی مارے اشلوک پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پرتاپ اٹھا۔ اب تم 3 گھنٹے تک اسی حالت میں رہو گے، اس کے بعد نہا کے کپڑے پہن سکتے ہو۔ پرتاپ بولا۔ چنگیز اسی طرح خون میں بھیگا ہولنما کمرے میں جا پہنچا۔ وہ چاروں چنگیز کو اس حالت میں دیکھ کے خوفزدہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہے چنگیز؟ وکی نے خوف سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں چاند کی ہر پہلی تاریخ کو انسانی خون سے نہاتا ہوں، وہ صفاقی سے بولا۔ ہمارا تحفہ بیڈ پہ پڑا ہے، انعام میں 1 ہفتہ ہمارا یہاں داخلہ فری ہونا چاہیے، وکی ہکلاتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو یہاں داخلے کی فیس لاکھوں میں ہے، تم لوگوں کے لیے یہاں 1 دن داخلہ فری ہے، چنگیز نے کہا۔ اس کے بعد وہ چاروں اجازت لے کے تیزی سے کمرے سے باہر ایسے بھاگے جیسے موت کو دیکھ لیا ہو، کیونکہ چنگیز کا حلیہ اس وقت تھا بھی اتنا زیادہ خوفناک۔ ان چاروں کے جاتے ہی چنگیز نے لڑکی کے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کیے۔ 5ویں تھپڑ پہ لڑکی ہوش میں آئی۔ چنگیز کو دیکھتے ہی خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ جسم پہ صرف انڈرویئر اور جگہ جگہ انسانی خون موجود تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جم رہا تھا۔ خون کی بو سے لڑکی کا جی متلانے لگا۔ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ لڑکی اب اٹھ کے بیڈ پہ بیٹھ چکی تھی۔ خاموش بیٹھی رہو، یہاں سوال کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ رضوانہ، میرا ہنٹر لاؤ، چنگیز نے کمرے میں موجود دوسری لڑکی سے کہا۔ رضوانہ نے کمرے میں موجود الماری سے ہنٹر نکال کے چنگیز کے حوالے کر دیا۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ چنگیز نے پوچھا۔ رابعہ۔ لڑکی نے نام بتاتے ہی اس نے رابعہ پہ ہنٹر بسانا شروع کر دیا۔ کمرہ رابعہ کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ چنگیز اسے اس وقت تک ہنٹر سے مارتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہ ہو گئی۔ رضوانہ، اسے اپنے کمرے میں گارڈ کی مدد سے لے جاؤ اور مرہم پٹی کرو اور یہاں کے طور طریقے اسے سکھاؤ، چنگیز نے حکم دیا اور صوفے پہ بیٹھ کے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا اور چینل بدلنے لگا۔ عمران کو ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل کے ایک بیڈ پہ پایا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ بیڈ کے قریب لکڑی کے بینچ پہ اس کے والد رحیم اور والدہ زکیہ بیگم اور کزن سمیرہ موجود تھی۔ سمیرہ اس کی منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت تھی۔ کیا ہوا تھا بیٹا؟ تم سڑک پہ بے ہوش پڑے تھے، سڑک سے گزرنے والا کوئی اللہ کا نیک بندہ تمہیں ہاسپٹل لے آیا، یہاں ڈاکٹر نے تمہارے موبائل فون سے گھر کا نمبر دے کے ہمیں اطلاع دی۔ اور رابعہ کہاں ہے؟ تم رابعہ کو کالج سے لانے گھر سے گئے تھے؟ رحیم صاحب نے پوچھا۔ عمران آہستہ سے اٹھا، تمام واقعہ بتایا۔ رابعہ کے اغوا کی خبر سنتے ہی زکیہ بیگم دل پہ ہاتھ رکھ کے نیچے گر پڑی۔ زکیہ بیگم کو اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا گیا۔ زکیہ بیگم ساکت پڑی تھی۔ ان کی بے نور آنکھیں صاف کہہ رہی تھی کہ زندگی سے ان کا ناتا ٹوٹ چکا ہے۔ سمیرہ کی چیخو پکار پہ ڈاکٹر دوڑتا ہوا اندر آیا۔ زکیہ بیگم کا معائنہ کرنے پہ سوری کہہ کے بیڈ پہ موجود سفید چادر انہیں اڑائی۔ عمران اور سمیرہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ عمر رسیدہ رحیم صاحب ابھی بیٹی کے اغوا کی خبر سن کے سنبھلے بھی نہ تھے کہ انہیں بیوی کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑ گیا۔ زکیہ بیگم کی لاش ایمبولنس کے ذریعے ان کے گھر بھجوا دی گئی۔ تدفین سے فارغ ہو کے رحیم صاحب اور عمران پولیس اسٹیشن گئے۔ وہ ایس ایچ او کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ایس ایچ او دلاور فون پہ کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے انہیں اپنے سامنے رکھی کرسیوں پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ فون پہ مصروف ہو گیا۔ کہا نا آج ضرور آؤں گا جانم، تم فکر مت کرو، تمہارا گفٹ بھی لیتا آؤں گا، اس نے کہا اور پھر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ اس کی گفتگو تقریباً 15 منٹ جاری رہی۔ اللہ اللہ کر کے اس نے ریسیور رکھا اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی فرمائیے سر، آج دوپہر 2 بجے کے قریب میں اپنی بہن رابعہ کو کالج سے گھر موٹر سائیکل پہ لا رہا تھا کہ ایک بلیک ہونڈا کار نے ہمارا راستہ روکا۔ اس سے 4 لڑکے اترے، انہوں نے ہاتھوں میں ریوالور اٹھا رکھے تھے۔ ایک نے ریوالور کا دستہ میرے سر پہ مار کے مجھے بے ہوش کیا اور رابعہ کو اغوا کر کے لے گئے۔ عمران نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا۔ اغوا دن کو ہوا، رپورٹ لکھوانے تم رات 11 بجے آ رہے ہو، دلاور نے تن سے کہا۔
سر یہ خبر سنتے ہی میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، تدفین سے فارغ ہوتے ہی ہم یہاں آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سب ناٹک ہو، تمہاری بہن نے اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ مل کے ڈرامہ کھیلا ہو، دلاور مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ عمران اچھل کے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آرام سے بیٹھو، یہ پولیس اسٹیشن ہے، تمہارے باپ کا ڈرائنگ روم نہیں، دلاور گراتی ہوئی آواز میں بولا۔ ہونڈا کار کا نمبر بتاؤ اور ملزموں کے خلیے بتاؤ۔ عمران نے گاڑی کا نمبر، ان لڑکیوں کے خلیے بتائے۔ دلاور جیسے اچھل پڑا۔ دیکھو جوان، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے نمبر نوٹ کرنے میں کوئی غلطی کی، یہ ہمارے سیاستدان چودھری امجد کی گاڑی کا نمبر ہے۔ دلاور بولا۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، لگتا ہے چودھری امجد کا نام سامنے آتے ہی آپ کی سیٹی گم ہو گئی، اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کریں جو میرے شک کو یقین میں بدل رہا ہے۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ ورنہ تمہیں اٹھا کے بند کر دوں گا۔ دلاور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی کا نمبر اور ملزمان کے خلیہ سنتے ہی اسے علم ہو گیا تھا کہ اس واردات میں اس کا بیٹا وکی اور اس کے دوست شامل تھے۔ چلو بیٹا یہاں سے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ رحیم صاحب عمران کا بازو پکڑ کے ایس ایچ او دلاور کے کمرے سے نکلے۔ عمران نے والد کو گھر پہنچایا، قریبی ہوٹل سے رحیم صاحب کے لیے کھانا لے کر گیا اور زبردستی انہیں کھلایا۔ واردات دیر تک جا کے روتا رہا۔ صبح اٹھ کے ناشتہ کیے بغیر نکلا، بائک پہ ادھر ادھر بے مقصد پھرتا رہا۔ شام 4 بجے کے قریب وہ ایک مصروف سڑک پہ بائک دوڑا رہا تھا کہ ٹریفک سگنل کی بتی سرخ ہونے پہ بائک سڑک پہ روکی۔ اچانک اس کی نظر ایک بی ایم ڈبلیو پہ پڑی۔ عمران چونک پڑا۔ پچھلی سیٹ پہ رابعہ ایک ادھیر عمر شخص کے ساتھ خوفزدہ بیٹھی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ پاوردی ڈرائیور موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی طرف بڑھتا، سگنل کی بتی گرین ہو گئی، گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھی۔ عمران نے اپنی موٹر سائیکل اس گاڑی کے پیچھے لگائی۔ وہ گاڑی ایک صنعت کار کی تھی جو رابعہ کو چنگیز کے ٹھکانے سے اپنے بنگلے پہ لے گیا تھا۔ چند گھنٹے رکنے کے بعد وہ اسے واپس چنگیز کے ٹھکانے پہ چھوڑ رہا تھا۔ صنعت کار سلیم کو چنگیز نے سختی سے تاکید کی تھی کہ رابعہ نئی لڑکی ہے، اس کا خیال رکھے۔ بی ایم ڈبلیو ایک بڑی سی عمارت کے آگے جا کے رکی۔ عمران کے وہاں پہنچتے پہنچتے گاڑی عمارت کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ عمارت کا گیٹ بند ہو چکا تھا۔ عمران موٹر سائیکل سے اترا۔ گیٹ کھولو، اندر گاڑی میں وہ میری بہن کو لے گیا ہے، عمران نے گیٹ میں موجود رائفل برادر گارڈ سے کہا۔ اسی دوران عمارت کے گیٹ ٹہلنے والے 2 گارڈ بھی ان کے قریب آئے۔ یہاں نہ جانے کتنوں کی بہنیں قید ہیں، تم اپنی بہن کو رو رہے ہو، اسے بھول جاؤ، اب اس کی لاش کا باہر آنا بھی مشکل ہے، گارڈ ہنستے ہوئے بولا۔ عمران بپڑا ہوا گیٹ کی طرف لپکا۔ اس نے گیٹ پہ لاتے گھونسے مارنا شروع کیے۔ ایک گارڈ نے رائفل کا دستہ عمران کی کمر پہ رسید کیا۔ اس دوران دوسرے گارڈ بھی اس پہ حملہ آور ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ نیچے بے ہوش پڑا تھا۔ ایک گارڈ نے فون پہ چنگیز سے رابطہ کیا۔ باس، ایک نوجوان جو اپنے آپ کو رابعہ کا بھائی بتا رہا تھا، وہ سلیم قریشی صاحب کی گاڑی کا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ ہماری مار کے نتیجے سے وہ بے ہوش ہو چکا ہے، آپ کا حکم ہو تو اسے اوپر پہنچا دوں۔ چنگیز اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس کے سامنے سلیم قریشی بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا، ہوشیار رہنا، اس کمینی کا بھائی تمہارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آن پہنچا۔ اگر وہ پولیس کے کسی ایماندار افسر کے پاس پہنچا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اس کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا اور تمہیں لاپرواہی کی سزا بھی دینی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی چنگیز نے اپنے ہاسٹل سے قیمتی پستل نکالا، سلیم قریشی کے دل کے مقام پہ فائر کیا۔ وہ بنا آواز نکالے گرا اور ساکت ہو گیا۔ رضوانہ، رابعہ کو یہاں لے آؤ، اس نے دروازے کے قریب رضوانہ کو پکارا۔ کچھ دیر کے بعد رضوانہ رابعہ کو لے کے آئی۔ قالین پہ پڑی سلیم قریشی کی لاش دیکھ کے رابعہ خوف سے کانپنے لگی۔ اب کے چنگیز نے اپنے پستل کا رخ رابعہ کی طرف کیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو آسان موت دے رہا ہوں، اسے میرا احسان سمجھنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فائر کیا تو گولی رابعہ کی پیشانی میں لگی، وہ چیخ مار کے قالین پہ گری۔ چنگیز نے باہر موجود گارڈ کو اندر بلایا۔ یہ دونوں لاشیں بی ایم ڈبلیو میں ڈالو اور اسی پسٹل سے سلیم قریشی کے ڈرائیور کو بھی قتل کر کے اس پسٹل سے انگلیوں کے نشانات صاف کر دینا اور بے ہوش نوجوان کو ان لاشوں کے ساتھ بی ایم ڈبلیو میں ڈال کے یہاں سے دور چھوڑاؤ۔ اس نے گارڈ کو ہدایت کی اور موبائل فون پہ ایس ایچ او دلاور کا نمبر ملا دیا۔ دلاور یہاں سے کچھ فاصلے پہ سلیم قریشی کی بی ایم ڈبلیو میں، سلیم قریشی ان کا ڈرائیور، رابعہ کی لاشیں پڑی ہیں، انہیں ایک نوجوان عمران نے قتل کیا، قاتل اور اعلی کار گاڑی میں پڑے ہیں، جلدی آ کے گرفتار کرو۔ یس سر، دوسری طرف سے دلاور بولا اور چنگیز نے فون آف کر دیا۔ عمران نے ہوش میں آنے پہ خود کو تھانے کے لاک اپ میں پایا۔ لاک اپ میں اس کے علاوہ ایک دبلا پتلا 30 سالہ نوجوان کامران بھی موجود تھا جو کہ چوری کے الزام میں بند تھا۔ مجھے باہر نکالو، یہاں کیوں بند کیا؟ اس نے لاک اپ کا سلاخوں والا دروازہ جھنجھوڑنا شروع کیا۔
اس کے چیخنے چلانے پہ تھوڑی دیر کے بعد ہلچل مچی۔ 2 گران سپاہیوں نے اسے لاک اپ سے نکالا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے میں فرش پہ کرسی گری تھی اور چھت سے کنڈا لٹک رہا تھا جس سے لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھی۔ اس کمرے میں ایس ایچ او دلاور ایک سپاہی پہلے موجود تھے۔ انہوں نے عمران کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے چھت سے الٹا لٹکایا۔ دلاور موٹے ڈنڈے سے عمران کو پیٹ رہا تھا۔ بول رابعہ اور سلیم قریشی اور ان کے ڈرائیور کا خون تو نے کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، وہ چلایا۔ اپنا جرم مان لے، پستل پہ تیری انگلیوں کے نشانات ہیں۔ اپنا جرم مان لے ورنہ مار مار کے یہیں دفن کر دوں گا۔ عمران کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عمران کا ریمانڈ لیا جاتا رہا اور ٹارچر کیا جاتا رہا، مگر اس نے اپنے اوپر لگائے الزام کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ بلاخر اسے جو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجا گیا۔ سینٹرل جیل کی جس بیرک میں اسے بھیجا گیا اس میں سبھی تقریباً خطرناک قیدی تھے۔ ان قیدیوں میں سب سے خطرناک 6.5 فٹ کا بادشاہ تھا جو دوسرے قیدیوں پہ حکم چلاتا تھا۔ اس ماحول میں عمران کو نیند کہاں آتی، لہٰذا وہ جاگ رہا تھا۔ ایک کونے میں آرام دہ بستر پہ بادشاہ سکون سے سو رہا تھا۔ اچانک عمران چونک پڑا۔ ایک درمیانے قد کا صحت مند قیدی سیدھے ہاتھ میں چھری تھامے دبے قدموں آہستہ سے بادشاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ قیدی نے بادشاہ کے قریب پہنچ کے چھری والا ہاتھ بلند کیا۔ اسی لمحے عمران نے پیچھے آ کے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑا۔ وہ عمران کی طرف گھوما۔ عمران نے اپنے سر کی ٹکر اس کی ناک میں ماری۔ قیدی کے منہ سے چیخ نکلی اور ناک سے خون بہنے لگا۔ اس دھما مچتی اور شور شرابے سے دوسرے قیدی اور بادشاہ سبھی لوگ جھاگ گئے۔ بادشاہ تیر کی طرح ان کی طرف لپکا۔ چاقو اب تک قیدی کے ہاتھ میں تھا جسے عمران چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ قیدی نے عمران کے سینے پہ لات ماری۔ عمران پشت کے بل گرا۔ اسی لمحے قیدی نے بادشاہ پہ حملہ کیا۔ جاگتے بادشاہ پہ وار کرنا ناممکن تھا۔ وہ جرائم کی دنیا کا صرف نام ہی کا نہیں، کام کا بھی بادشاہ تھا۔ اس نے قیدی کا چاقو والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کے کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ قیدی کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چاقو اس کے ہاتھ سے ٹوٹا۔ قیدی گر کے تڑپنے لگا۔ عمران جو کہ اٹھ چکا تھا بادشاہ کے قریب آیا۔ یہ چھری سے آپ کے سونے کے دوران وار کر رہا تھا۔ جوان، زندگی میں پہلی بار کسی نے بادشاہ پہ احسان کیا۔ آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ عمران کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بستر پہ لے گیا۔ تیرا نام کیا ہے اور کس جرم میں یہاں آیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ عمران نے ساری بات اسے بتا دی۔ عمران، تم خطرناک لوگوں میں پھنس چکے ہو۔ ایس ایچ او دلاور چودھری امجد کا پکا چمچہ اور دوست ہے۔ اس کا بیٹا خالد چودھری امجد کے بیٹے وکی کا دوست ہے۔ ان کے دیگر دوست سجاد اور شہریار ہیں۔ تمہاری بہن کے اغوا میں یہ چاروں شامل ہوں گے۔ جس عمارت میں تم نے اپنی بہن کو سلیم قریشی کے ساتھ جاتے دیکھا وہ چنگیز کا ٹھکانہ ہے۔ چنگیز عورتوں کا بیوپاری اور گرائی کا قاتل ہے۔ اس نے گنڈوں کی فوج پال رکھی ہے۔ اس کی عمارت قلعہ ہے جہاں اس کی مرضی کے بغیر جانا ناممکن ہے، بادشاہ نے کہا۔ عمران بادشاہ کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ اب کسی قیدی کی ہمت نہ تھی کہ عمران کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا۔ جیلر تک بادشاہ سے ڈرتے تھے۔ اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ بیتا۔ عمران پیشی پہ کورٹ جاتا رہا۔ جیل میں ایک بار رحیم صاحب اور سمیرہ اسے ملنے آئے۔ عمران کے والد کافی کمزور ہو چکے تھے۔ عمران نے انہیں اور سمیرہ کو دوبارہ جیل آنے سے منع کیا۔ بادشاہ نے عمران کو لڑائی بھڑائی، خنجر بازی، جیب تراشی غرض کے جرم کے ہر طریقے سے آگاہ کیا۔ عمران، اس بار پیشی میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، میری بھی پیشی ہے۔ میرے ساتھی کورٹ سے نکلتے ہی حملہ کریں گے اور ہم فرار ہو جائیں گے، بادشاہ نے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ پیشی کے دن عمران اور بادشاہ کورٹ میں پیشی کے بعد دیگر قیدیوں کے ساتھ جب کورٹ کے احاطے میں جیل وین میں سوار ہونے کے لیے لائے گئے، ایک دم ہی وہاں آدھا درجن افراد نے فائرنگ شروع کر دی۔ اچانک ہونے والی فائرنگ سے ان کو کورٹ لانے والے سپاہی زخمی ہو کے گر پڑے۔ بادشاہ عمران کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف کھڑا پجاروں کی طرف لپکا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی موجود تھی۔ ان کے سوار ہوتے ہی پجاروں بندوق سے نکلی گولی کی طرح وہاں سے نکل گئی۔ پولیس موبائل نے ان کا تعاقب کیا مگر وہ انہیں ڈاس دینے میں کامیاب رہے۔ اب وہ بادشاہ کے ڈیرے پہ موجود تھے۔ بادشاہ نے عمران کو ہر قسم کا اسلحہ چلانے کا طریقہ بتایا، نشانے بازی کی مشورے کرواتا رہا۔ کچھ ہی ماہ میں عمران بادشاہ کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ ظلم، دہشت اور بربریت کی علامت درندہ چنگیز خال کمرے کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ آج چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ وہ ایک معصوم بچے کے خون سے غسل کر کے فارغ ہوا تھا کہ اسے رضوانہ کا پیغام ملا۔ باس ریشما نے ارشد کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ وہ کہتی ہے مر جائے گی پر گناہ نہیں کرے گی۔ ریشما سمیت سب لڑکیوں کو یہاں لاؤ۔ چنگیز کے حکم پہ 15 کے قریب لڑکیاں ہال میں جمع ہو گئی۔ ریشما، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میری حکم عدولی کا انجام جانتی ہو؟ بچے کے خون میں بھیگا چنگیز اس وقت خوفناک افریت معلوم ہو رہا تھا۔ میں برائی میں شریک ہونے سے مر جانا بہتر سمجھتی ہوں، ریشما بہادری سے بولی۔ اسی لمحے چنگیز کے حکم پہ آدم پور افریقی آئے۔ انہوں نے اندر آتے ہی وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ کمرہ ریشما کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔
بہت سی لڑکیاں وہ منظر دیکھتے ہی خوف و دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ چاروں درندے بڑی بے دردی سے ریشما کو دے رہے تھے۔ خیدر زمان کے بنگلے کے باہر گارڈ کرسی پہ آنکھیں مون کے بیٹھا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ اچانک گارڈ کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس کے سامنے 3 نقاب پوش کھڑے تھے۔ ایک کی رائفل اس کے سر سے لگی تھی۔ ہلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے سر میں روشن دان کھول دوں گا۔ اندر کون کون ہے؟ اندر حیدر صاحب، ان کی بیوی، بیٹی روبی اور بیٹا شہریار ہیں۔ گارڈ خوفزدہ لہجے میں بولا، گیٹ کھولو۔ گارڈ نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کھولا۔ رائفل بردر نے رائفل کا دستہ گارڈ کے سر پہ مارا۔ وہ بے ہوش ہوا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئے۔ گیٹ کے اندر موجود چھوٹے سے کمرے کے باہر کرسی پہ ایک صحت مند چوکیدار بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے کاندھے سے رائفل اتارنا چاہی۔ خبردار، اپنے ہاتھ رائفل سے پیچھے رکھو۔ ایک نقاب پوش اپنی رائفل کا رخ اس کی طرف کر کے بولا، اس کمرے کے مکین کون کون سے کمرے میں ہیں؟ اس نے اپنی رائفل کی نال اس کی گردن پہ رکھی اور دباؤ بٹاتے ہوئے بولا، پہلے کمرے میں حیدر صاحب اور ان کی بیگم، دوسرے کمرے میں چھوٹی بی بی روبی، تیسرے کمرے میں شہریار صاحب۔ چوکیدار نے کہا، چلو شہریار کے کمرے کی طرف، ایک نقاب پوش نے کہا۔ چوکیدار خوفزدہ کوریڈور میں چلنے لگا۔ وہ انہیں لیے شہریار کے کمرے تک جا پہنچا۔ دروازے پہ دستک دے کے اسے جگاؤ، کہو کہ اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ چوکیدار نے کانپتے ہاتھوں سے شہریار کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ تیسری دستک پہ شہریار کی نیند میں ڈوبی آواز آئی، کون ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ صاحب، بڑے صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے، بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ چوکیدار کی آواز سنتے ہی شہریار نے دروازہ جھٹ سے کھول دیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، رائفل برادر نے رائفل کا دستہ چوکیدار کے سر پہ مارا۔ وہ کراہتا ہوا نیچے گرا۔ وہ تینوں اسلحہ تانے شہریار کو دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ شہریار گاؤن پہنے بیٹھا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ شہریار نے پوچھا۔ ہم باپ ہیں تمہارے۔ ایک نقاب پوش اس کے سینے پہ رائفل کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بالا، باہر چلو اور اپنے گھر والوں کو جگاؤ۔ چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گے۔ ان تینوں نقاب پوشوں نے جدید طرز کی آٹومیٹک رائفلیں اٹھا رکھی تھی۔ کسی بھی قسم کی چلاکی شہریار کو موت کے منہ دھکیل سکتی تھی۔ حیدر صاحب، ان کی بیگم اور شہریار تھوڑی دیر کے بعد ایک کشادہ ڈرائنگ روم میں صوفوں پہ بندے پڑے تھے۔ دیکھو، تمہیں جتنی دولت چاہیے لے جاؤ، حیدر صاحب خوفزدہ لہجے میں بولے۔ چپ رہے بڈھے، مال کی بات بعد میں کریں گے، آج تم لوگوں کا یوم حساب ہے۔ ایک نقاب پوش نے منہ سے نقاب اتارتے ہوئے کہا۔ خوف سے شہریار کا رنگ فک ہوا۔ مجھے پہچانا؟ میں رابعہ کا بھائی عمران، جس کی عزت تم چاروں نے لوٹ کے خونی درندے چنگیز کے حوالے کیا۔ یہاں اس درندے نے اسے مار ڈالا۔ تمہارے جرم ناقابل معافی ہیں۔ حیدر، تم بھی بیٹے کے جرائم میں برابر کے شریک ہو۔ تم جانتے تھے تمہارا بیٹا غریبوں کی عزت سے کھیلتا ہے، اس کے باوجود تم اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ تمہاری یہ بیٹی، اس کے درجنوں بوائے فرینڈز ہیں۔ یہ پاک صاف تو نہیں، لیکن جو کچھ بھی کرتی رہی تمہاری لا علمی میں۔ آج اس کے ساتھ میں جو کچھ کروں گا تمہارے سامنے، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ جب ظلم ہوتا ہے تو ان پہ کیا گزرتی ہے۔ عمران بولا اور روبی کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھو، ہمیں معاف کر دو، جتنی دولت چاہیے لے لو۔ حیدر صاحب گڑ گڑائے، معافی کا وقت گزر چکا۔ حیدر، اب میں بھی درندہ بن چکا ہوں، یہاں موت کا کھیل شروع ہوگا۔ عمران نے جھپٹا مار کے روبی کو پکڑ لیا۔ اسے چھوڑ دے کمینے، شہریار چلایا۔ تکلیف ہوئی نا؟ ایسی ہی تکلیف مجھے بھی ہوئی تھی، ان کو بھی ہوئی جن کی بہن بیٹیوں کی تم نے، تمہارے ساتھیوں نے عزت لوٹی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسو تاکہ یہ چیخ چلا نہ سکے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ان تینوں کے منہ میں کپڑے ٹھوس دیے گئے۔ اب وہ بولنے اور چیخنے چلانے سے قاصر تھے۔ شہریار اپنے پشت پہ بندے ہاتھوں کو کھولنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر یہ ناممکن تھا۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے بندے تھے۔ عمران نے روبی کا وہ حشر کیا جو شہریار نے رابعہ کا کیا تھا۔ روبی پھٹے کپڑوں میں ایک طرف بڑی سسک رہی تھی۔ عمران نے اپنے پسٹل کا رخ شہریار کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ کئی گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ شہریار کو مارنے کے بعد وہ لوگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ رحیم صاحب ان دنوں اپنے بھائی عبدالکریم کے ساتھ رہ رہے تھے۔ سمیرہ ان کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز سن کے عبدالکریم دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایس ایچ او دلاور 4 سپاہیوں اور ایک سب انسپیکٹر کے ساتھ انہیں دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ کہاں چھپا رکھے تم نے عمران کو؟ دلاور چیخا۔ عمران کو تو عرصہ ہوا ہم نے دیکھا نہیں، رحیم صاحب افسردہ لہجے میں بولے۔ مکان کی تلاشی لو۔ دلاور کے حکم پہ سب انسپیکٹر سپاہیوں کے ساتھ مکان کی تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ 15 منٹ کے بعد سب انسپیکٹر بولا، سر یہاں پہ عمران کہیں نہیں، ہم نے پورے مکان کی تلاشی لے لی ہے۔ عمران نے جیل سے فرار ہونے کے بعد شہریار کو قتل کیا۔ روبی بی بی کی بے عزتی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے حیدر صاحب نے خودکشی کر لی۔ اسے پناہ دینے کی کوشش مت کرنا، اگر یہاں آئے تو پولیس کو اطلاع کرنا، ورنہ تم لوگوں کو شریک جرم سمجھ کے گرفتار کر لیا جائے گا۔
دلاور انہیں دھمکی دے کے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے گھر سے نکل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دھب کی آواز آئی۔ صحن میں کھڑی سمیرہ نے دیکھا عمران دیوار سے کود کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ عمران تم؟ وہ عمران کی طرف لپکی۔ یہ تم کس راہ پہ چل پڑے؟ میرا کیا ہوگا؟ میں تمہارے بنا زندہ نہیں رہ سکتی۔ سمیرہ مجھے بھول جاؤ، میری راہیں بدل چکی ہیں، میں موت کا کھیل کھیل رہا ہوں جس کا انجام نہ جانے کیا ہو، عمران بولا اور رحیم صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔ عمران کو کمرے میں آتا دیکھ کے رحیم صاحب نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا۔ وہ رو رہے تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو، ہم قانون کے ذریعے رابعہ کے قاتلوں کو گرفتار کر لیں گے۔ رحیم بولے، کون سا قانون؟ یہاں کا قانون آنکھوں سے اندھا اور کانوں سے بہرا ہے، میں انصاف خود کروں گا۔ عمران کے لہجے میں سختی تھی۔ بیٹا تم نے جو اس لڑکی روبی کے ساتھ کیا وہ غلط ہے، اگر تم بھی یہی کرو گے تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ سوری بابا، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، عمران نے وعدہ کیا۔ آئندہ احتیاط رکھنا اور یہاں مت آنا، SHO دلاور تمہیں پاگل کتے کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، کچھ دیر کے بعد یہاں تلاشی لے کر گیا ہے، رحیم صاحب نے کہا۔ سمیرہ ابو کا خیال رکھنا، تم فکر مت کرو، یہ میرے بھی باپ ہیں، سمیرہ دکھی لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عمران اس کی طرف سے نظریں چراتا ہوا دیوار پھلانگ کے گھر سے نکل گیا۔ سجاد اس وقت بڑے جہازی سائز کے نرم و گداز بیڈ پہ لیٹا تھا۔ اس کے قریب اس کی گرل فرینڈ زرینہ موجود تھی۔ سجاد نے شیشے کی میز پر سے شراب کی بوتل اٹھائی، گلاس میں شراب انڈیلنے لگا۔ ابھی اس نے گلاس منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پہ کسی PCO کا نمبر تھا۔ ہیلو، سجاد بول رہا ہوں، بہت بول چکا، اب تیری بولتی بند ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ دوسری طرف سے اجنبی آواز سنائی دی۔ کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں رابعہ کا بھائی عمران ہوں، وہ رابعہ جسے تم لوگوں نے اغوا کر کے خونی درندے کے حوالے کر دیا تھا۔ مسٹر، یہ گیدڑ پھپکیاں کسی اور کو دینا، میں سجاد ہوں، تم اپنی جان کی خیر مناؤ۔ یہ کہہ کے سجاد نے فون آف کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ زرینہ کے فلیٹ سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ گھر کے سامنے موجود تھا۔ ہارن بجانے پر بنگلے کا گیٹ کھلا۔ کار اندر کھڑی کر کے وہ جیسے ہی نیچے اترا، ایک ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے آ لگی۔ سجاد، مزاحمت کا خیال دل سے نکال دے، اندر ڈرائیونگ میں تیری ماں اور بہن کو میرے آدمی نے یرغمال بنا رکھا ہے، غصے سے عمران نے کہا۔ اب اپنے فون سے دلاور کو کال کر کے کہے کہ اگر وہ تجھے بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ ہاں، اسے یہ بھی کہنا کہ اگلا شکار اس کا بیٹا خالد ہے۔ خوف سے سجاد کی حالت خراب ہو گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے جیب سے موبائل نکالا اور دلاور کا نمبر ملانے لگا۔ اس کی ٹانگیں خوف سے لڑکھڑا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ گر جائے گا۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ بولا، انکل سجاد بول رہا ہوں، مجھے اور میرے گھر والوں کو عمران نے یرغمال بنایا، مجھے بچانے۔ عمران کا کہنا ہے کہ میرے پاس آپ کے بیٹے کا نمبر ہے، گھبراؤ مت، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے دلاور بولا۔ اسی لمحے عمران کے ریوالور سے گولی نکلی اور سجاد کی کمپٹی میں سوراخ ہو گیا۔ سجاد کے مرتے ہی عمران اور اس کے ساتھی فرار ہوئے۔ سجاد کی ماں اور بہن ان کے جانے کے بعد روتے ہوئے آئی اور سجاد کی لاش کے پاس بیٹھ کے رونے لگی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد پولیس موبائل سائرن بجاتی ان کے گھر آ پہنچی۔ دلاور بھاگتا ہوا سپاہیوں کے ساتھ اندر آیا۔ سجاد کی لاش دیکھ کے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ ہیلو، دلاور اسپیکنگ۔ وہ کال ریسیو کر کے بولا، DSP وقار احمد بول رہا ہوں۔ دلاور، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے شہریار کا قتل اور ہر ماہ معصوم بچے کو ذبح کر کے کوئی سڑکوں پہ ڈال دیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ خونی درندے کون ہیں؟ جلدی انہیں گرفتار کرو ورنہ میں کیس تمہارے ہاتھ سے لے لوں گا۔ دوسری طرف بات سنتے ہی اسے پسینہ آیا۔ کیس DSP وقار احمد کے ہاتھ میں جانے کا مطلب اس کا پول کھلنا تھا۔ DSP ایماندار پولیس افسر تھا۔ دلاور نے سجاد کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ DSP وقار احمد سمارٹ اور طویل قد و قامت کا مالک تھا۔ قتل کی پے در پہ وارداتیں اس کے لیے چیلنج بن چکی تھی۔ پہلے رابعہ سلیم قریشی کا قتل، پھر دلاور نے عمران کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا۔ عمران جیل سے بھاگا، اس کے بعد شہریار اور سجاد کا خون۔ DSP کو حیرت اس بات پہ تھی کہ عمران نے شہریار اور سجاد کو قتل کیوں کیا۔ ادھر چاند کی پہلی تاریخ کو کسی نہ کسی معصوم بچے کی گلا کٹی لاش میں رہی تھی۔ DSP نے اب کیس اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے عمران کے والد سے ملاقات کی مگر انہوں نے وقار احمد کو کوئی بات بتانے سے انکار کیا۔ ملاقات کے دوران DSP نے ایک جگہ جدید مائکرو چپ چھپا دی تھی۔ اب رحیم صاحب کے گھر کے اس کمرے میں ہونے والی گفتگو 2 کلومیٹر کے دائرے میں کہیں بھی سن سکتا تھا۔ اس کی کوشش کچھ دن کامیاب رہی، پھر ایک دن اسے کامیابی ملی۔ اسے فون کی گھنٹی سنائی دی۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں، ابی کی طبیعت کیسی ہے؟ ابو تو ٹھیک ٹھاک ہے مگر تم کہاں ہو؟ کتنے دنوں سے تمہیں دیکھا نہیں، پلیز ایک بار مل لو، لڑکی دلکش آواز میں بولی۔
میرا وہاں آنا مشکل ہے سمیرا، وہاں خطرہ ہے، عمران نے کہا۔ پلیز صرف ایک بار ملو، پھر ضد نہیں کروں گی۔ سمیرا نامی لڑکی کی آواز آئی۔ اچھا ایسا کرو، فلاں جگہ مسٹر برگر ریسٹورنٹ میں آؤ، میں کونے والی میز پہ بیٹھا ملوں گا، ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد، اوکے؟ عمران بولا۔ عمران تم یہ موت کا کھیل بند کیوں نہیں کرتے؟ سمیرا کی آواز آئی۔ نہیں، جب تک میں رابعہ کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لوں مجھے چین نہیں آئے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وقار احمد نے ہیڈ فون کانوں سے اتار کے میز پہ رکھا، تیزی سے باہر آئے۔ اب ان کا رخ سمیرا کے گھر کی طرف تھا۔ انہوں نے گاڑی سمیرا کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پہ دور روکی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد سمیرا بھرکا اوڑے کمرے سے نکلی۔ وہ چلتی ہوئی سڑک تک آئی اور سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ ایک چھوٹا پرس اس کے شانے سے جو رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ سمیرا نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکا، اس میں بیٹھی۔ اب وقار احمد حاصل فاصلے سے رکشے کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ آگے پیچھے چلتے مسٹر برگر تک جا پہنچے۔ سمیرا ریسٹورنٹ میں گئی، وقار احمد باہر ہی رکے۔ انہوں نے جیب سے موبائل فون نکالا اور تھانے سے نفری منگوانے لگے۔ سمیرا اور عمران کی گفتگو سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ رابعہ کے قتل کے الزام میں عمران کو بے گناہ پھنسایا گیا، مگر عمران کا اختیار کردہ راستہ ان کے نظر میں درست نہ تھا۔ قانون اپنے ہاتھوں میں لے کے عمران نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ سمیرا کونے والی ٹیبل پہ پہنچی۔ عمران وہاں اداس بیٹھا تھا۔ کیسے ہو عمران؟ زندہ ہوں۔ ان خونی درندوں کے خاتمے تک مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران ویٹر کو قریب آتا دیکھ کے عمران نے کولڈ ڈرنک منگوائی۔ عمران کی نظر شیشے کے دروازے پہ پڑی جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ پولیس کی وردی میں چند پولیس والے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ عمران نے اپنے ہولسر سے پستل نکالی، پھرتی سے کرسی سے اتر کے اپنی پچھلی میز کی طرف بڑھا۔ اس نے دائیں کرسی پہ بیٹھی ایک لڑکی کی کنپٹی سے پستل لگائی۔ اٹھو جلدی، وہ گرایا۔ اسی لمحے پولیس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ عمران تم اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہو، خود کو قانون کے حوالے کرو، ہم تم سے انصاف کریں گے، وقار احمد بولے۔ ڈی ایس پی یہ گولی کسی اور کو دینا، اپنے پولیس والوں کو لے کے یہاں سے دور چلے جاؤ، اگر میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس لڑکی کو گولی مار دوں گا، گو ہری اپ۔ پولیس وقار احمد کے اشارے پہ ریسٹورنٹ سے باہر چلی گئی۔ عمران لڑکی کو گن پوائنٹ پہ لیے باہر نکلا۔ ڈی ایس پی اس لڑکی کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، میری طرف آئی گولی آئی یا کسی نے میرا پیچھا کیا تو میں اسے گولی مار دوں گا، یہاں سے کچھ دور جا کے میں اس لڑکی کو آزاد کروں گا۔ لڑکی کو لیے وہ ایک مہران کار کی طرف لپکا، لڑکی کو کار میں دھکیل کے ڈرائیونگ سیٹ پہ جا بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا رہا، مگر کسی نے اس کا تعاقب نہ کیا۔ عمران نے ایک چوراہے پہ لڑکی کو اتارا، گاڑی چلائی۔ اگلی چورنگی پہ اس نے کار سڑک کے کنارے کھڑی کی اور قریب کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ بلیک ہونڈا کار سڑک پہ دوڑتی جا رہی تھی۔ فٹ پاتھ پہ چلتی لڑکی کے قریب گاڑی رکی۔ ان دونوں نے فٹ پاتھ پہ چلتی گاڑی کو گھسیٹا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی شور مچاتی، وکی لڑکی کے منہ پہ کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھ چکا تھا۔ وہ لڑکی کو لے کے اپنے محسوس ٹھکانے پہ پہنچے۔ ہارن بجانے پہ گیٹ کھلا، گاڑی کے اندر جاتے ہی گیٹ بند ہوا۔ لڑکی کو لے کے گاڑی سے اترے اور چونک پڑے۔ چوکیدار کی جگہ کوئی دوسرا نوجوان کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ سر ہم غلام رسول کا بھائی ہے، اس کا بیوی بیمار تھا، وہ ام کو بٹھا کے گھر گیا۔ اوکے تم یہیں رہو اور خیال رکھنا اندر کوئی نہ آئے، وکی بولا۔ امجد کے ساتھ لڑکی کو اٹھا کے بیڈ روم میں آیا۔ لڑکی کو بیڈ پہ لٹھا کے دونوں صوفوں پہ بیٹھ کے شراب پینے لگے۔ یار عمران نے ہمارے دونوں ساتھی مار ڈالے، کہیں اب ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ عمران میرے پاپا کو نہیں جانتا، وہ اسے کتے کی موت ماریں گے۔ اسی لمحے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ چونک کے مڑے تو دروازے میں ایک تنومند شخص کھڑا تھا جس کی رائفل کا رخ اس کی طرف تھا۔ امجد نے اپنا رائفل نکالا، ٹھک کی آواز ابری اور اس کے ہاتھوں سے ریوالور نکل گیا۔ بیڈ کے نیچے سے عمران نکلا، اس کے پسٹل کی نال سے دھواں نکل رہا تھا۔ امجد نے اپنا زخمی ہاتھ تھاما۔ دونوں سر سے ہاتھ بلند کرو، میرا پسٹل بے آواز ہے۔ ان دونوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ عمران نے امجد کا نیچے گرا ریوالور اٹھایا، تلاشی لے کر وکی کے ریوالور نکالا۔ تم حیران ہو گئے کہ میں یہاں کیسے آیا؟ تمہاری اس کوٹھی کا پتہ چلتے ہی کہ تم یہاں شیطانی کھیل کھیلتے ہو، میں یہاں بیڈ کے نیچے آ کے چھپ گیا۔ جب تم لڑکی کو اغوا کر رہے تھے تبھی میرے آدمی تمہارا تعاقب کر رہے تھے۔ ادھر ہم نے تمہارے چوکیدار کو قابو کر کے کمرے میں باندھا اور گیٹ پہ اپنا آدمی کھڑا کیا۔ عمران نے وضاحت کی۔ امجد کے گھٹنے پہ گولی چلائی، وہ چیختا ہوا لڑکھڑا گیا۔ مجھے معاف کر دو عمران۔ وہ رینگتا ہوا عمران کے پاس پہنچ گیا۔ وکی ایک کونے میں دبکا کھڑا تھا۔ اب کہ عمران نے دوسری گولی اس کی دوسری ٹانگ میں ماری، وہ چیختا چلاتا عمران گولیاں برساتا رہا۔ بالآخر آخری گولی اس کی پیشانی میں لگی۔ ہاں بے وکی، تمہاری زندگی ایک صورت میں بچ سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ وکی نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ عمران نے اپنی جیب سے شراب کی چھوٹی بوتل نکالی اور وکی کی طرف بڑھا دی۔ جلدی سے یہ شراب پی جا، میرا وعدہ ہے کہ تمہیں نہیں روکوں گا، عمران بولا۔
وکی نے جلدی سے عمران کے ہاتھ سے بوتل لی اور منہ سے لگا ایک ہی گھونٹ میں جلدی جلدی شراب پی ڈالی۔ اب وعدے کے مطابق مجھے چھوڑ دو، وکی گڑ گڑایا۔ چلو جاؤ بھاگو جلدی، عمران نے کہا اور وکی سر پاؤں رکھ کے دوڑا، باہر کھڑی کار میں بیٹھا اور جلدی سے سٹارٹ کر کے سڑک پہ آ گیا۔ وہ تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا، اچانک اسے دم گھٹا محسوس ہوا۔ اس نے اسٹیئرنگ چھوڑ کے اپنے دونوں ہاتھ گردن پہ رکھے، اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا سانے لگا، سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگی۔ اس وقت کار بے قابو ہو کے سامنے سے آنے والے ڈمپر سے ٹکرا گئی۔ دلاور کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ چنگیز مجھے بچا لو، میں نے ہر موڑ تمہارا ساتھ دیا، تمہارے لیے ہر غیر قانونی کام کیا، اب مجھے عمران سے بچا لو۔ تم فکر مت کرو، آج ہم عمران کا خاتمہ کر کے رہیں گے، چنگیز نے اسے تسلی دی۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجا۔ ہاں بولو۔ وہ سامنے عمران کا پتہ چلا لیا، وہ بادشاہ کے ٹھکانے پہ ہے۔ اوکے تم لوگ تیاری کرو، ہم آج رات ہی بادشاہ کے ٹھکانے پہ حملہ کریں گے۔ دلاور اب تم پرسکون ہو کے سو جاؤ، آج کی رات عمران کی زندگی کی آخری رات ہے۔ چنگیز جب اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا، اس کے آگے پیچھے 8 گاڑیاں تھی۔ وہ بادشاہ کے ٹھکانے پہ دائیں بائیں پہنچ کے محاصرہ کرنے لگے۔ چنگیز بلند آواز سے چلایا، بادشاہ تم چاروں طرف سے میرے گھیرے میں ہو، عمران کو لے کے عمارت سے باہر آؤ ورنہ ہم پوری عمارت کو 10 بموں سے اڑا دیں گے۔ اسی لمحے 2 منزلہ عمارت کی ایک کھڑکی سے برس مارا گیا تو پھر چنگیز کے حکم پہ فائر کھول دیا گیا۔ ساتھ ساتھ وقفے سے چنگیز کے آدمی عمارت پہ 10 بم بھی برساتے رہے۔ عمارت دھماکوں سے لرز اٹھی، عمارت سے نکلنے والا ہر شخص ان کی گولیوں کے نشانے پہ تھا۔ بادشاہ لاعلمی میں چنگیز کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ اب بھی وقت ہے بادشاہ، ہتھیار ڈال کے باہر آؤ، تم چاروں طرف سے ہمارے گھیرے میں ہو، ہم ہتھیار پھینکنے کی حماقت نہیں کریں گے، عمران اس وقت یہاں نہیں۔ بادشاہ کی آواز سنائی دی، بادشاہ میرے آدمی نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، تمہارے بہت سے آدمی مارے جا چکے، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ خود کو ہمارے حوالے میں کر دو۔ چنگیز بولا۔ اندر بھگدڑ مچ چکی تھی۔ بادشاہ کے بچانے والے ساتھی 10 بموں سے خوفزدہ ہو کے عمارت سے نکل کے احاطے میں چھپ رہے تھے۔ چنگیز اپنے 1 درجن افراد کے ساتھ دیوار پھلانگ کے عمارت کے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ بادشاہ رائفل پھینک دو، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنگیز دھارا۔ اسی لمحے بادشاہ نے لگاتار 4 فائر کیے، گولی کھا کے چنگیز کے 4 ساتھی چیختے ہوئے گرے۔ چنگیز اور اس کے بعد جانے والے ساتھیوں نے بادشاہ پہ فائر کھول دیا۔ بادشاہ کا جسم گولیوں سے چھلنی ہوا، وہ لڑکھڑا کے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہوا۔ انہوں نے پوری عمارت کی تلاشی لی، چاروں طرف لاشیں بکھری تھی، عمران کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ عمران یہاں حملے سے پہلے چنگیز کے خاتمے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ چنگیز کی عمارت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، بس چند ایک کھڑکیوں میں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ عمارت کی گیٹ پہ گارڈز کھڑا تھا۔ اپنی جگہ دبکے ہوئے عمران کو اٹھتا ہوا آگے بڑھا، اپنے سلنسر لگے پسٹل سے گارڈ کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اچانک ایک طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ 2 بھاری بھرکم کتے اس کی طرف لپک رہے تھے۔ اس نے پیدر پہ فائر کر کے اس پہ جس لگانے سے پہلے کتوں کے جسم گولیوں سے چھلنی ہوئے۔ کتوں کے پیچھے چند افراد اس کی طرف لپک رہے تھے۔ اس نے پسٹل سیدھا کر کے فائر کرنا چاہا مگر پسٹل میں گولیاں ختم ہو چکی۔ دشمن سر پہ تھا، پسٹل لوڈ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے پسٹل کھوسڑے میں رکھ کے پنڈلی سے بندھا خنجر نکالا۔ 3 افراد اس پہ چھپٹے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سر پہ کفن باندھ کے آیا ہے۔ اسے آگے بڑھ کے ایک شخص کے رائفل کے دستے سے بچنے کے لیے جھکائی دی، اپنا خنجر دستے تک ان کی گردن میں اتارا۔ اس کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخ بڑی بھیانک تھی۔ اس کا خنجر دوسرے شخص کے سینے میں جا گھسا، وہ چیختا ہوا وہاں ڈھیر ہوا۔ عمران کی رائفل سے نکلنے والے گولیوں کا شکار سبھی لوگ ہو گئے۔ قریب ہی ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی، اتفاق سے اس کی چابی موجود تھی۔ عمران کے بدن پہ خراشیں آ چکی تھی، رائفل نیچے گر چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، پھر وہ لڑکھڑا کے گرا اور ہوش سے بیگانہ ہوا۔ لینڈ کروزر سے چنگیز اپنے ساتھیوں کے ساتھ اترا، اس کے پیچھے آنے والی اس کے ساتھیوں کی گاڑیاں رک گئی۔ چنگیز نیچے گرے، عمران کی طرف بڑھا، عمران بے حس و حرکت پڑا تھا۔ SHO دلاور بھی اس وقت چنگیز کے ساتھ تھا۔ دلاور عمران کی کلائی تھام کے اس کے نبض سے اندازہ لگانے لگا، پھر وہ خوشی سے اچھلا، ہمارا دشمن مارا گیا، اس کی لاشیں کہیں کچرے میں ڈال دو۔ رات اپنے نصف میں داخل ہو چکی تھی، ہر طرف سکوت طاری تھا۔ دلاور اپنے بیڈ روم کی کرسی پہ پریشان بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے لباس میں ریوالور چھپا رکھا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو دوسرے ملک سونے کو کہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا یہی معمول تھا۔ عمران کو سڑک پہ لاوارث حالت میں بے جان پڑے دیکھنے کے باوجود اس کے دل و دماغ پہ عمران کا خوف چھا چکا تھا۔ موت کے خوف سے اس کی آنکھوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ کوئی 25ویں مرتبہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس آیا اور ذرا پردہ سرکا، کھڑکی سے باہر جھانکا۔ یہاں سے بیرونی گیٹ اور باہر کا حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ گیٹ پہ چوکیدار اور پولیس سپاہی چوکس کھڑے تھے۔
وہ مطمئن ہو کے دوبارہ کرسی کی طرف آیا، کرسی پہ بیٹھ کے میز پر سے شراب کی بوتل اٹھائی اور پینے لگا۔ وہ دونوں ایک مشہور ٹی وی چینل سے وابستہ تھے۔ فہیم کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے شو کی خاطر اور پوشیدہ چہروں سے پردہ اٹھانے کے لیے اس فلم میں آیا تھا۔ وہ ہفتہ وار کرائم پروگرام کا میزبان تھا۔ زوبی اس کی معاون تھی۔ زوبی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ دونوں آپس میں پیار بھی کرتے تھے۔ اس وقت وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے کہ فہیم کے موبائل کی فون گھنٹی بجی۔ مسٹر فہیم، میں جرائم کے بہت بڑے اڈے کی نشاندہی ثبوت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں معصوم بچوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے خونی درندے نہاتے ہیں۔ لڑکی کو آدم ہورو کے آگے ڈالا جاتا ہے، ان سے عصمت فروشی کروائی جاتی ہے، ساتھ ہی ٹارگٹ کلر بھی وہاں دستیاب ہیں۔ مگر آپ ہیں کون اور میرا نمبر آپ کو کیسے ملا؟ میرے نام کو چھوڑو، نمبر کی بات تو ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے پیشے سے مخلص ہو، اس کے باوجود تاکید کرتا ہوں کہ اس کال کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا۔ کل ایک صوبائی وزیر کی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب ہے، تم کسی طرح وہاں داخلے کی اجازت لو اور وہاں لائیو پروگرام کی ٹیلی کاسٹنگ کا انتظام رکھنا۔ تمہیں وہاں ہونے والے جرائم کی فلم بنانا ہوگی۔ دوسری طرف سے اجنبی نے کہا، مگر میں تمہیں پہچانوں گا کیسے اور اس تقریب کا اڈے سے کیا تعلق؟ میں خود تمہیں وہاں تک پہنچاؤں گا، فکر مت کرنا۔ رنگ، خوشبو، روشنی سے محفل جگمگا رہی تھی۔ یہ ایک وزیر کی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ اس محفل میں ہر قابل ذکر شخصیت موجود تھی۔ سیکیورٹی کا نظام بھی عمدہ تھا۔ ڈی ایس پی وقار احمد بھی سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ کر رہے تھے۔ فہیم اور زوبی تقریب کی عکس بندی کر رہے تھے۔ ٹرالیوں پہ ہر قسم کے شرابیں مشغول تھی۔ محفل میں موجود گارڈ اور پولیس اہلکاروں نے اپنے ہتھیار نکال کے ویٹر کی طرف تان لیے۔ اپنا پسٹل پھینکو ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے، ڈی ایس پی وقار احمد بولے۔ ڈی ایس پی، اگر میری طرف کوئی گولی آئی یا کسی نے کسی قسم کی حرکت کی تو میرے ساتھ ساتھ اس محفل میں موجود ہر شخص اپنی جان سے جائے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ گولی نہ چلائے اور نہ کسی قسم کی غلط حرکت کرے۔ ویٹر نے لپکتے ہوئے اپنی نکلی داڑھی مونچھیں اتاری، ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے سے جیلی نما ماسک اتار دیا۔ ڈی ایس پی وقار احمد حیرت سے اچھل پڑے۔ وہ عمران تھا۔ تم زندہ ہو؟ چنگیز بکھلا گیا۔ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ چنگیز، مجھے تم لوگوں نے مرا ہوا سمجھ کے پھینک دیا۔ وہاں سے ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا جس نے میرا علاج کیا۔ میری کہانی سن کے میری درخواست پہ اس نے مجھے چھپا کے رکھا۔ اب تم اپنی اصلیت بیان کرو ورنہ یہی تمہارا دی اینڈ ہو جائے گا۔ بول، تیرا کاروبار کیا ہے؟ میری بہن کا قاتل کون ہے؟ ہر چاند کی پہلی تاریخ کو معصوم بچوں کے خون سے کون نہاتا ہے؟ عمران گرایا اور ساتھ ہی اس کے بازو پہ گولی ماری۔ چنگیز نے جیتے ہوئے اپنے بازو کو دوسرے ہاتھ سے تھاما۔ جلدی بول ورنہ دوسری گولی تیرے سر میں اترے گی۔ میں صرف 3 تک گنوں گا۔ 1 2۔ چنگیز دہشت و بربریت کی علامت اس وقت خود موت کی دہشت میں مبتلا تھا۔ وہ بولنا شروع ہوا۔ رابعہ کا قتل میں نے کیا، اسے اغوا کر کے مجھ تک وکی، شہریار امجد اور شہریار نے پہنچایا۔ ایس ایچ او دلاور میرا دوست اور دستے راز تھا۔ میں نے افریقہ کے آدم ہور قبائل سے 4 آدم ہور منگوائے۔ اپنی بات نہ ماننے والی لڑکیوں کو میں آدم ہوروں کو کھلا دیتا۔ فہیم اور زوبی یہاں ہونے والی تقریب کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے۔ یہ پروگرام اس وقت پورے ملک کی ٹیلی ویژن پہ چل رہا تھا۔ سر، اس جیکٹ کو اتارنا میرے بس سے باہر ہے۔ جیسے ہی اسے کھولنے کی کوشش کی، یہ بلاسٹ ہو جائے گی۔ یہ انتہائی طاقتور بم ہے۔ چنگیز، تو میرے ساتھ اپنے ٹھکانے پہ چلو۔ اگر مزاحمت نہیں کی تو میرا وعدہ ہے تمہیں گولی نہیں ماروں گا۔ ڈی ایس پی ہمارے ساتھ بطور ضمانت جائیں گے تاکہ کوئی غلط حرکت نہ ہو۔ عمران چنگیز وقار احمد کو گن پوائنٹ پہ رکھے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ فہیم اور زوبی اپنے عملے کے ساتھ ان کے پیچھے تھے۔ ڈی ایس پی جو کہ اصلیت سے آگاہ ہو چکا تھا، اس نے سب کو حکم دیا نہ ہی کوئی گولی چلائے اور نہ ہی کوئی ہمارا پیچھا کرے۔ چنگیز عمران کے جسم پہ خودکش جیکٹ دیکھ چکا تھا۔ فہیم اور زوبی اپنے عملے کے ساتھ دوسری گاڑی میں بیٹھے۔ ہالنما کمرے میں پہنچ کے عمران کے کہنے پہ عمارت میں موجود اغوا کی گئی لڑکیوں کو ہال میں بلوایا گیا۔ فہیم لڑکیوں سے انٹرویو لینے لگا۔ ڈی ایس پی، اب آپ ان لڑکیوں کو لے کے فہیم اور زوبی کے ساتھ باہر جائیں، میں ان لوگوں سے معاملات طے کر کے آتا ہوں۔ عمران نے کہا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ وقار احمد کے لہجے میں شک تھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ویسے بھی اب یہ خونی درندے بے بس ہو چکے ہیں۔ ڈی ایس پی زوبی اور تمام لڑکیوں کو لے کے عمارت سے باہر چلے۔ عمران کے کہنے پہ چنگیز نے اپنے گنڈوں کو حکم دیا کہ ان سب کو آزادی سے باہر جانے دو۔ اسے کے بعد جب عمران کو اندازہ ہوا کہ سب عمارت سے نکل چکے ہوں گے، عمران نے کہا، اپنے سب آدمیوں کو ہال میں بلاؤ۔ مگر کیوں؟ میں سب کی موجودگی میں طے کرنا چاہتا ہوں۔ معاملات طے کرنے کے بعد میں باہر چلا جاؤں گا۔ چنگیز نے حکم دے کے آدم ہورو سمیت سب کو ہال میں منگوا لیا۔
عمران نے جیب سے موبائل نکالا اور ڈی ایس پی کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے ڈی ایس پی کی آواز آئی۔ ڈی ایس پی نے کال ریسیو کرتے ہی فون کا اسپیکر کھول دیا۔ عمارت کے سامنے کچھ فاصلے پہ ڈی ایس پی، 20 لڑکیاں، فہیم، زوبی موجود تھے۔ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی پہنچ چکے۔ فہیم اور زوبی بدسور فلم بندی میں مصروف تھے۔ عمران جلدی سے باہر آؤ، ڈی ایس پی بولے۔ جب انسان کے لیے زندگی میں کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو انجان دنیا کے سفر پہ روانہ ہو جانا چاہیے۔ سمیرا، ابو اور انکل سے میری طرف سے معافی مانگنا، میں قانون کا مجرم ہوں، عمران بولا۔ نہیں عمران، تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ جو کام ہم قانون کے رکھوالوں کو کرنا چاہیے تھا وہ تم نے کیا۔ تم نے خونی درندوں سے بہت سے لوگوں کو نجات دلوائی۔ سر آپ لوگ 2 منٹ میں اس عمارت سے دور چلے جائیں۔ اس خودکش جیکٹ کو اتارنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے موبائل فون آف کیا۔ عمران، ڈی ایس پی چلائے اور پھر سب عمارت سے تیزی سے دور جانے لگے۔ عمران کی موبائل پہ گفتگو بھی ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی۔ سمیرا، رحیم صاحب، عبد الکریم صاحب ٹی وی کے سامنے موجود تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سمیرا پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ پاگل، کوئی حماقت مت کرنا، ہمارے ساتھ تم بھی مرو گے۔ چنگیز خوف سے چلایا۔ خوف و دہشت سے چنگیز اور اس کے ساتھیوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ تم تو موت کے کھلاڑی ہو، تم خونی درندے ہو، پھر موت سے ڈر کیوں؟ عمران نے کلمہ پڑھ کے بم بلاس کیا۔ زوردار دھماکہ ہوا۔ پوری عمارت لرزتی ہوئی اپنے مکینوں کے ساتھ زمین پوش ہو گئی۔ سمیرا پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ انجان راہوں کا مسافر اپنی منزل پہ پہنچ چکا تھا، مگر جاتے جاتے خونی درندوں اور ان کے ظلم و ستم کا خاتمہ کر گیا تھا۔